नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबा अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना वज़िदना इल्मा। अल्लाहु अकबर। फिर फरमाया या बुनैया, ए मेरे प्यारे बेटे। देखें, हर दफा, एक दफा नहीं है, हर दफा या बुनैया अक़िमिस सलाह, नमाज को कायम करो। नमाज की तलकीन, नमाज का पहला हिसाब, नमाज का पहला सवाल है। ठीक है, नमाज सही हुई तो बाकी चीजें भी सही होंगी, नमाज ही खराब हो गई तो फिर बाकी चीजों का तो क्या हिसाब किताब होना। तो अब नसीहत कर रहे हैं नमाज की कायम करने की। ये नहीं फरमाया कि बेटे नमाज पढ़ लिया करना, नमाज को कायम करना। नमाज को कायम करना और पढ़ने में क्या फर्क है? मैंने आपको बताया हुआ कि शराइत के साथ, ज़ाहिरी बातनी शराइत के साथ पढ़ना, लेकिन साथ ये भी मतलब है कि नमाज का एक निज़ाम, एक सिस्टम कायम करना, मस्जिदें बनाना, इमाम वहाँ पे अपॉइंट करना, दूसरों की नमाज की तलकीन करना, नमाज की तरफ तवज्जो दिलाना लोगों को, नमाज का एक यानी पूरा एक सिस्टम हो, वो इकामत सलात है। अकेले पढ़ने से नहीं होती मर्दों के लिए। तो दूसरा एक बात ये भी है कि कायम जो चीज़ होती है, कोई भी चीज़ हम कहते हैं ये चीज़ कायम हो गई है, इसका मतलब मजबूत हो गई ना, जम गई है। यानी ये तुम्हारी नमाजें जमी हुई हों कि अपनी जगह से ना हिलें। बाकी चीज़ें हिल सकती हैं अपनी जगह से, या आपने अपना कोई दावत रखी हुई है, उसका कोई काम करना है, आपने घर की सफाई करनी है, आपने सोना है, या आपने कोई आपकी अपॉइंटमेंट है, या कुछ भी, ये सारी चीज़ें बड़े इंपॉर्टेंट काम है, लेकिन ये सब इधर उधर मूव हो सकते हैं, मगर सलाह वो नहीं मूव हो सकती, वो कायम रही, जमी रहे अपनी जगह पे। अल्लाह के लिए वक्त निकालना ही निकालना है, चाहे कितने ही काम हो। समझ आई? फिर ये नमाज क्या करती है? इंसान को अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर कराती है। नमाज ऐसी चीज़ है, जब इंसान सही से पढ़ने लगता है ना, तो वाकई वो फिर उसको चैन नहीं आता बुराई को देख के, वो लोगों को भलाई की तलकीन करने लगता है। अमर का मतलब ये नहीं कि डंडा लेके लोगों के पीछे हो जाए, बाजारों में निकल जाए, वीडियो की दुकानें जला दे, लोगों के डंडे लेके लोगों को मार रहे हैं, तो ये नहीं अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। अमर का मतलब मशवरा देना, नसीहत करना, खैरख्वाही के साथ उनको बात बताना, उनको समझाना, उनको जहाँ जहाँ जिसकी जितनी भी कैपेसिटी है उसके मुताबिक दूसरे को इस तरफ को लेकर आना, नेकी की तरफ को, कि जिधर जाओ नेकी की हुक्म दो, लोगों को नेकी की बात करो। देखो तुम नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ा करो, कोई ये चीज़ है, ये क्लास है, ये तुम इस क्लास में ज्वाइन करो, ये भी नेकी की बात किसी को कहना है। किसी को आपने बता दिया ना, ये आपने कोई फोर्सफुली तो कोई भी नहीं किसी को करा सकता, और ना ही हमें ये हुक्म है कि हम फोर्स से लोगों को बस सीधा करके खड़ा कर दें। अगर फोर्स से करना हो तो अल्लाह ताला खुद ही कर सकते हैं, हमारी फोर्स की ज़रूरत नहीं है उसको। लेकिन किसी को आप बता देते हैं ना, जिसको हम बताना कहते हैं, हुक्म में हम समझने लगते हैं कि पता नहीं हुक्म देना मैंने खड़े होकर डंडा पकड़ लेना और फिर सारों को एक लाइन में लगा देना, तो ये है हुक्म देना। ऐसे नहीं, अच्छे तरीके के साथ आप उसको भलाई की तरफ बुलाएं, बुराई से भी अच्छे तरीके के साथ आप उसको रोकने की कोशिश करें, खैर ख्वाही के साथ रोकने की कोशिश करें। देखो ये इसके ये कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। हम कह देते हैं लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा तुम्हारा दीन, देखो जो करता है करने दो, हमें क्या। नहीं, आप कहें जरूर, मगर इसके लिए पहले इल्म तो हो ना, फिर ही अच्छी तरह कहना भी आएगा, और फिर ही पता चलेगा कि कैसे हम इसको डील करें, कैसे हम मारूफ से की तरफ लोगों को बनाएं। मुनकर है क्या, अगर हमें यही ना पता हो तो फिर क्या बताएंगे किसी को। और ये भी एक इबादत है, अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर के तमाम नबियों ने ये किया है। ये ऐसे नहीं हम ये कह सकते कि ये तो कोई नेकी का काम ही नहीं है, तो चलो बस ऐसे ही हुक्म है। ये इबादत है एक। लेकिन अक्सर ये होता है ना, नेकी का हुक्म दें
تو دوسرا غصے میں آ جاتا ہے کہ تم اپنے آپ کو بڑی سمجھ رہی ہو نیک، تم کیا چیز ہو جو تم ہمیں نیکی کا بتا رہی ہو یہ، اور برائی سے روکنے لگے تو دوسرا لڑنے کو کھڑا ہو جاتا ہے کہ آپ کون ہوتے ہیں ہمیں جی کہنے والے. تب انسان کیا کرے؟ ایک راستہ یہ ہے کہ انسان کام کو چھوڑ دے. دوسرا راستہ یہ ہے، دیکھیں دوسرا راستہ مشکل راستہ ہے، پہلا آسان ہے کام کو چھوڑ دینا. دوسرا راستہ کیا ہے؟ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، صبر کرو اس پہ جو پہنچے تجھ کو. صبر کا راستہ برداشت کر لو. پھر اگر اس نے کیا ہی دیا اور تمہیں تو، کیونکہ لوگ اس چیز کو پسند کبھی نہیں کرتے، وہ پیچھے پڑ جاتے ہیں اس بندے کے، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کا برا بھلا کہتے ہیں، اس کو جہاں پہنچتا ہے اس کو تانے دینے لگتے ہیں، اس کے ساتھ ایک دشمنی کے اوپر اتر آتے ہیں، تعلقات پہلے جیسے کبھی رہتے ہی نہیں. تو یہ ہے صبر کہ انسان برداشت کر جائے، انسان اس کو پی جائے، پھر بھی وہ وہی کام کرتا رہے، اور اس چیز کے اوپر اتنا وہ نہ ہو جائے ناراض کہ اب اللہ نے میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا کہ اللہ نے ایسا کر دیا، میں تو کوئی نیکی کا کام ہی کرنے جا رہی تھی، کیوں میرے ساتھ ایسا ہوا ہے، میں نے کون سا کوئی اپنا کام کرنا تھا. نہیں، مصیبت جو بھی آئے، جو بھی ایسی کوئی آپ کو تکلیف پہنچتی ہے لوگوں سے، ان کے رویوں سے، اس کے اوپر صبر کر لیں. اب اجر کی امید میں برداشت کریں کہ اللہ اجر دے گا نا مجھے، کیونکہ آپ کہیں پہ بھی نصیحت کریں گے، چاہے اپنے بچوں کو کرنے ہوں، دوستوں کو کریں، گھر میں کریں، اسکول کالج کلاس میں کہیں پہ بھی کریں، یہ تو بھگتنا ہی پڑے گا. صبر چاہیے ہوگا تب. تو جب انہوں نے اپنے بیٹے کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کہا نا، تو ساتھ یہ فرما دیا کہ صبر کرنا جو بھی پہنچے تم کو، صبر کی پونجی چاہیے ہوگی، اور کچھ دیر میں وہ صبر جو ہوگا وہ فیڈ اوے ہونے لگے گا. پھر صلاۃ کی طرف آ جانا، صلاۃ کا ٹائم ہو جائے گا، نماز پڑھو گے اس میں اسٹرینتھ ملے گی تمہیں، پھر نکل کے امر بالمعروف کرو گے، پھر صبر چاہیے ہوگا، پھر وہ صبر مٹنے لگے گا، پھر نماز کی طرف. تو یہ ایک سائیکل ہے. صبر کا مطلب یہی ہے نا کہ آپ نیگیٹو نہ ریئیکٹ کریں. ان کو یہ نہیں کہ اب ان کو بھی آپ سنانی شروع کر دیں کھڑے ہو کے کہ اچھا اس نے اگر مجھے یہ کہہ دیا تو اب میں بھی جواب میں جو گالم گلوچ اور لڑائی جھگڑے اور اس کے اوپر اترتے ہیں، برے الفاظ یوز کریں، یہاں اب آپ کینے رکھ کے بیٹھ جائیں. صبر 3 طرح کا ہوتا ہے. صبر کا چونکہ یہاں پہ آیا نا، ان ذالک من عزم الامور، بے شک یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے. صبر کے بارے میں بھی آیا، اور جتنے بھی یہ کام ہیں یہ سارے بڑی ہمت کے ہیں. دونوں ہی مطلب ہیں اس کے، نماز بھی اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر بھی، صبر بھی اور اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے. لیکن اگر صرف صبر کا لیا جائے اس کے اندر، تو صبر کے بھی 3 لیولز ہوتے ہیں. مشکل ہی ہیں، ساری ہمت والے کام ہیں یہ. صبر کے جتنے لیولز ہیں ہمت والے چیزوں میں سے. ایک صبر ہے صبر علی المصیبہ، مصیبت پہ صبر. انسان کے اوپر دنیا میں کوئی بھی مصیبتیں آتی ہیں، بیماریاں ہیں، کوئی فوت ہو گیا ہے، کوئی نقصان ہو گیا ہے، کوئی اور پریشانی غم ایسا آ گیا، اس وقت اپنا ایمان نہیں کھو دینا، اس وقت گلے شکوے نہیں شروع کر دینا، اس وقت دل میں اللہ سے ناخوش نہیں ہونا کہ اوپر سے تو کہتے ہیں نہیں بڑی صبر کریں، دل میں ناخوش ہوتے رہ جا رہے ہیں، اللہ تو نے میرے ساتھ ہی ایسا کرنا تھا، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا. اللہ کی قدر کوئی کوسچن کرنا شروع کر دے تو یہ نہیں صبر ہے. اس وقت کہنا اللہ نے میری تقدیر میں ایسا ہی لکھا تھا، میرا تقدیر پہ ایمان ہے، اللہ مجھے اس کا اچھا بدلہ دے گا، یہ ہے صبر. پھر دوسرا صبر کیا ہے؟ صبر علی المعصیہ، معصیت پہ صبر، یعنی اللہ کی نافرمانی کے کام ہے، حرام کام ہے، جن سے اپنے آپ کو بچانا. یہ بھی صبر کی ضرورت ہے. اس میں صبر کے بغیر نہیں یہ ہو سکتا. آپ ایک دن صبر کرتے ہیں، دوسرے دن تیسرے دن آپ کہتے ہیں میں کر ہی لیتی ہوں، سارے تو کر رہے ہیں، یہ بے صبری کر لی. صبر چاہیے اس میں کہ خود کو روک کے رکھیں آپ کے، نہیں میں نے نہیں کرنا، یہ اللہ کی نافرمانی، یہ حرام ہے، یہ غلط ہے. پھر تیسرا صبر، صبر علی الطاعہ، اطاعت پہ صبر، یعنی اللہ کی اطاعت پہ بھی صبر سے جمے رہنا. آپ مثلا اللہ کی اطاعت کا کوئی کام کر رہے ہیں تو بہت سارے آپ کو لوگ نظر آتے ہیں جو نہیں کرتے، آپ بھی تھوڑے دن بعد تھک جاتے ہیں اور کہتے ہیں چھوڑو اب میرے سے نہیں ہوتا. یہ بے صبری ہے.
صبر ہے جمے رہنا. آپ مثلا نے اپنے کلاس شروع کی, اب اس میں جم جاؤ, نیکی کے کام میں, اللہ کی اطاعت میں جم جانا, یہ صبر ہے. چاہے چھوٹا کام ہو چاہے بڑا ہو, اسی لیے اللہ کو محبوب ہے وہ کام, تو چاہے چھوٹا ہو لیکن مسلسل ہو. یہیں پہ آ کے ہم بے صبری کرتے ہیں. ہم شروع تو کام بڑی جوش میں کرتے ہیں, بڑے خوش ہو کے کرتے ہیں, وہ فارم بھی بھر دیے, ادھر بھی کر دیا, چیزیں بھی خرید لی, سب تیاری کر کے بیٹھ گئے. 2-4 دنوں کے بعد پھر صبر ختم ہو گیا, اور پھر اس کے بعد پھر وہی ٹریک, پھر واپس وہیں. پھر ایک دن بھولے بھٹکے کہیں یاد آ گیا تو پھر مہینوں کے بعد پھر آ گئے. یہ نہیں, اللہ کو صبر اس کو پسند ہے اس چیز میں کہ میری اطاعت میں بھی صبر کرو. نمازیں ہیں تو صبر کے ساتھ چلتے رہو, چاہے مشکل لگ رہا ہے لیکن صبر چاہیے, یعنی آپ مسلسل جمے رہیں. تو ان ذالک من عزم الامور, صبر ساری بڑی ہمت کے کاموں میں سے, مگر حرام کے اوپر صبر کرنا نا وہ سب سے زیادہ مشکل ہے. کہ انسان گناہ ہونے کے اوپر اپنے آپ کو کنٹرول کر کے رکھے کہ میں نے نہیں اس کے اندر شامل ہونا, میں نے نہیں یہ کرنا. کو لوگ کرتے رہیں, چاہے سارے کر رہے ہیں, میں نے نہیں کرنا. کیونکہ یہ اس لیے اتنا مشکل ہے کہ جو پہلا والا میں نے آپ کو بتایا تھا نا, وہ پھر بھی انسان سوچ لیتا ہے میری تقدیر میں ایسے ہی لکھا ہوا تھا, اللہ مجھے اس کا اجر دے گا, مگر یہاں پہ اپنے آپ کو خود باندھنا پڑتا ہے کہ میں نے نہیں کرنا ہے. اور ٹیمپٹیشنز ہوتی ہیں. اللہ اکبر. تو یہ فرمایا کہ یہ کام کرو, اور اس کے لیے صبر کا تمہارے پاس سامان ہونا چاہیے. صبر کا ٹول دے دیا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے. یہ ٹول ہوگا صبر کا تو تبھی یہ کام ہو سکتا ہے, ادروائز انسان کبھی نہیں یہ کام کر سکتا, یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا. کیونکہ وہ تھک جائے گا تھوڑے دن میں, وہ فیڈ اپ ہو جائے گا, لوگوں کی باتوں سے بددل ہو جائے گا, مایوس ہو جائے گا. تو اب اس کا مطلب ہے جو یہ کام کرے گا, جو صبر سے یہ اس طرح سے کرتا رہے گا, تو پھر تو وہ یہ ہمت کے کاموں میں سے. اور ہمت کے کام کون کرتا ہے؟ ہمت کے کام کون کرتا ہے؟ جو بڑے بڑے پیغمبر ہیں, بڑے بڑے اولیاء اللہ ہیں, وہ ہمت کے کام کرتے ہیں. تو اس کا مطلب انسان کا مقام جو ہے نا پھر بلند ہو جاتا ہے جب وہ ہمت کے کام کرتا ہے. یہاں پہ یہ پتہ چلا کہ خود ہی نمازیں پڑھ کے بیٹھ نہیں جانا, بلکہ جتنی تمہاری کیپیسٹی ہے, جتنی تمہاری طاقت ہے, غلط سے منع کرو لوگوں کو, اور جو اچھی باتیں ان کی حوصلہ افزائی کرو, ان کو انکریج کرو, ان کو اس کے اوپر مطلب چلنے کے لیے ان کے لیے ایک ہیلپ ہو جاتی ہے جب آپ ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. اس کے بعد اب کچھ مینرز کی باتیں ان کو بتائیں, ٹھیک ہے, اپنے بیٹے کو. وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ, اور نہ تم پھیرو, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اونٹ کو ایک بیماری ہوتی ہے جس میں اس کی گردن ٹیڑھی سی ہو جاتی ہے. تو یعنی تم ایسا نہ کرنا کہ جیسے تمہاری اپنی گردن ہی پھیر لو, اپنا گال لوگوں کے لیے. یعنی ایسے نہ ہو جانا کہ اپنا گال لوگوں سے پھیر لو, اپنی گردن گھما دو لوگوں سے, منہ موڑ لو لوگوں سے, رخ پھیر لو لوگوں سے. یعنی کوئی تمہارے سے بات کرنے کے لیے آئے تو تم اپنے آپ کو جو اتنی بڑی چیز سمجھ رہے ہو, اور لوگ تو بڑے حقیر سے ہیں, میرے پاس تو نالج ہی بہت ہے, یا میرے پاس تو پیسہ ہی بہت ہے, یا میں تو چیز ہی بہت بڑی ہوں, یا میرا عہدہ ہی بہت بڑا ہے. تو اب تم اس کو کوئی, یعنی اب تمہاری نظر میں وہ بالکل چھوٹا سا رہ گیا. اب تم اس کو کوئی گھاس نہیں ڈالتے, اب تم اسے بات کرنا پسند نہیں کرتے, اس کی طرف منہ کرنا بھی پسند نہیں کرتے. تو یہ ہے مطلب. ایک حدیث میں آتا ہے ہر وہ شخص جو تکبر کے ساتھ لوگوں سے رخ پھیرتا ہے وہ ملعون ہے. اور یقین کریں ایسے لوگ دیکھنے میں آتے ہیں جن کے پاس کوئی بڑا زیادہ مال آ جاتا ہے, یا عہدے آ جاتے ہیں, یا پتہ نہیں کوئی ڈگریاں آ جاتی ہیں, یا ان کے پاس کوئی ایسے پروفیشنز میں کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو اتنی پھر بڑی چیز سمجھنے لگتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کیا یہ لوگ ہم سے میرے سے بات کرنے آ گیا, میں اس کی طرف دیکھوں. یعنی وہ جا بھی رہے تھے تو ان کا سر تھوڑا سا اوپر ہوتا ہے اور گردن تھوڑی اکڑی ہوتی ہے کہ سامنے سے کوئی آ رہا ہے تو اس سے بات بھی نہیں کرنی. بات کریں گے تو ہماری جیسے ہم نے چھوٹے ہو جانا ہے اگر ہم ان سے بات کر لیں گے. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو, ایک دوسرے سے حسد نہ رکھو, ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیرو. یعنی ایک نے ادھر منہ کر لیا دوسرے نے ادھر. سب اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ, اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے.
بخاری اور مسلم کی روایت. تو پیٹ پھیرنے سے مراد کیا؟ دشمنی رکھنا، ایک دوسرے سے قطع تعلق ہو جانا. یہاں حسد کا مطلب کیا ہے؟ دوسرے کی نعمت کو دیکھ کے اس کی زوال کی تمنا کرنا کہ اس سے چھین جائے، بس یہ اس کو کیوں مل گئی ہے، ایک دم دل میں جلن ہونے لگنا. اللہ اکبر. تو بھائیوں کی طرح رہو، نرمی دوستی کے ساتھ اور خیر میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو. اور جو بھی تکبر کی وجہ سے کسی سے چہرہ پھیرے، تو اس میں بھی تکبر کے ساتھ پیٹ پھیرنے کا جو معنی ہے نا، یہ جو حدیث میں نے آپ کو بتائی کہ ایک دوسرے سے پیٹ نہ پھیرو، تو یہ بھی وہ تکبر میں چہرہ پھیرنے کی طرح ہی، مطلب یہ سمجھ لیں. پیٹ پھیرنا چہرہ پھیرنا ایک ہی بات ہے نا. چہرہ پھیر لیا تو پیٹ خود بخود پھر گئی. تو یعنی ایسے نہ بن کے رہو، یہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند ہے. اور آج کے وقت میں لوگ اپنے آپ کو اسی میں بڑا سمجھتے ہیں کہ ہمارے کانٹیکٹس جو ہے نا بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ہیں، چھوٹے چھوٹے لوگوں کو تو ہم منہ ہی نہیں لگاتے. وہ اس پہ بھی فخر کرتے ہیں کہ ہم بڑے لوگ. ارے بھائی، کسی کا قد بڑا ہو جائے اور آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو آپ بھی تھوڑی بڑے ہو جائیں گے. کسی کے ساتھ کانٹیکٹ رکھنے سے کیا فرق پڑے گا؟ وہ پتہ نہیں اللہ کی نظر میں کیا. اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہمیں کہ کون ہے میری نظر میں معزز؟ جو سب سے زیادہ متقی ہے. نہ اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ تم میں ریسپیکٹ فل وہ بندہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے. اور تم یہی سمجھ لیتے جو چار ٹھیکریاں لے کے جمع کر کے بیٹھ گیا، یا جس کے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگ گیا، یا جس کے نام کے ساتھ کوئی بڑا پروفیسر لگ گیا، یا کوئی وزیر یا کوئی کیا عہدہ لگ گیا، تو وہ اتنی بڑی چیز ہے کہ وہ کسی سے نہ بات کرتے ہیں، کسی کو کوئی ان کو فون کرے فون نہیں دیکھتے اس کا، کوئی ان سے ملنا چاہے مل نہیں سکتا. اور تکبر کی وجہ سے، اس لیے کہ ان کے اندر اپنی پرائیڈ، اپنی بڑائی کہ میں بڑی چیز ہوں. ہاں پتہ ہے، جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں داخل ہو سکتا. رائی کے دانے کے برابر بھی، اتنا مائنیوٹ سا بھی. آپ نے کسی کو دعویٰ بھی کرنا ہے نا، کوئی کافر ہے، کوئی وہ ہے، کسی کو دعویٰ کرنا ہے، کوئی برا کام کر رہا ہے، تب تک نہیں، علماء کہتے ہیں تب تک نہیں آپ کا دعویٰ بھی افیکٹو ہوگا جب تک کہ آپ اس کو اپنے سے بہتر نہ سمجھو کہ یہ بھی میرے سے بہتر ہے. اس میں پتہ نہیں کیا اللہ کی نظر میں یہ کیسا ہو، یا ہو سکتا ہے پتہ نہیں کل کو میرا کیا انجام ہو. میں تو پتہ نہیں جو دعویٰ کرنے آئی ہوں، میں تو پتہ نہیں اس کے اوپر مرتے وقت اس پہ ہوں گی بھی یا نہیں، اور ہو سکتا ہے اللہ اس کو ہدایت دے دے، ہمیں کیا معلوم ہے. تو اس وقت بھی اس کو اپنے سے بہتر سمجھو. اور ہم کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں سب سے بہتر ہیں، ہمارے جیسا کوئی ہے. اور جب قرآن پڑھنے لگتے ہیں پھر تو پتہ نہیں آسمان پہ ہی ہمارے دماغ پہنچ جاتے ہیں. کسی سے بات نہیں کرنی، کسی کے ساتھ ملنا جلنا نہیں ہے، کسی کو زیادہ گھاس نہیں ڈالنی، جس کو ہمارے محاورہ بولتے ہیں، گھاس نہیں ڈالنی. یعنی اس کے ساتھ بالکل بھی اپنے آپ کو تھوڑا نا ڈسٹینس پہ رکھنا ہے. ڈسٹینس کیوں؟ کیونکہ میں بڑی چیز ہوں نا، یہ میرے قریب آ گئے تو پھر کیا فرق رہ جائے گا. اللہ اکبر. انسان تو اپنے اگر انجام کو دیکھ لینا کہ تو اندھیرے کے گھر میں جانے والا ہے، تنہائی کے گھر میں، اس قبر کے گڑھے میں جانے والا ہے، تکبر کیسے آئے گا انسان میں؟ آ ہی نہیں سکتا. کیسے وہ تکبر کے ساتھ چل سکتا ہے یا بول سکتا ہے یا اس کا دماغ خراب ہو سکتا ہے کہ میں اتنی بڑی چیز بن گیا ہوں؟ کیا چیز ہے انسان؟ بہت ہی بے وقوف ہے جو تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے. اس نے اپنے آپ کو ہی نہیں پہچانا. اللہ اکبر. آپ کے پاس جتنا بھی علم آ جائے یا جتنی بھی آپ کو کوئی طاقت پاور مل جائے، عہدے مل جائیں، کبھی نہ یہ بھولیں کہ میں انسان ہی ہوں اور میری ڈور میرے اللہ کے ہاتھ میں، جب چاہے وہ کھینچ لے گا. لوگوں کے کو پاگل ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے، لوگوں کے مال لوٹتے ہوئے بھی دیکھا ہے، لوگوں کی پوزیشن ختم ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے. ایک دن آسمان پہ ہوتے ہیں، دوسرے دن زمین پہ بھی نہیں نظر آتے، گرے ہوئے ہوتے ہیں نیچے کسی گڑھے میں. وہ اللہ ہی ہے جس کو چاہے بادشاہت دے دے اور جس کو چاہے فقیر کر دے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے. میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مومن جو لوگوں کے ساتھ ملتا ہے اور ان کی باتوں پر صبر کرتا ہے، وہ اس سے بہتر ہے جو نہ لوگوں سے ملتا ہے اور نہ ہی ان کی باتوں پر صبر کرتا ہے. کہ میں تو بڑی چیزوں میں کیا کسی سے ملوں کیوں، یا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے ہاں لوگ مجھے بڑی باتیں سناتے ہیں،
لوگ مجھے یہ کہہ دیں گے وہ کہہ دیں گے، میں ہرٹ ہوتی ہوں ان کی باتوں سے، تو میں اب ملوں گی ہی نہیں. یہ نہیں جائز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بہتر ہے جو صبر کرتا ہے ان کی باتوں کے اوپر. صبر کی بھی بات ابھی آئی تھی. تو کبھی یہ سوچ کے نا منہ موڑ لیں لوگوں سے، رخ پھیر لیں لوگوں سے، نہیں مجھے ان سے ہرٹ ہوتی. یہاں پہ تو خاص طور پہ تکبر کی وجہ سے ویسے بھی نہیں منہ موڑے، کسی ریزن پہ بھی نہیں کر سکتے. لیکن جو ایروگینس سے کرتا ہے نا کہ اس کے اندر اتنی پرائیڈ ہے. کسی نے کہا کہ میں نے تو جب سے یہ میں نے ڈگری وغیرہ لی، میں نے تو اس کمیونٹی میں ملنا جلنا چھوڑ دیا. یعنی اب ہم نا، شاید وہ سوچتے ہوں گے کہ گورے لوگ زیادہ یعنی وہ معزز ہیں، ان کے ساتھ ملنے میں زیادہ وہ ہے، تو یہ جو اپنے دیسی لوگ ہیں یہ کیا ایسے ہی کچرا لوگ ہیں، ان کے ساتھ کیا ملنا ہے ہم نے. اتنی زیادہ تکبر، استغفر اللہ. انسان پھر اس کے بعد پھر تکبر یہیں تک نہیں نا رہتا. ولا تمشی فی الارض مرحا، اور نہ تم زمین پر چلو ایک اکڑ اکڑ کے. سورہ اسراء میں ہم نے پڑھا تھا نا، یہ زمین پہ اس طرح اکڑ کے نہ چلو. تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے کہ تم کیا چل کے ایسے دکھاتے ہو کہ تم جیسے کوئی زمین کو پھاڑ دو گے. یعنی پھر انسان کا جب دماغ خراب ہوتا ہے تو اس کی چال میں بھی نظر آنے لگتی ہے وہ چیز کے تکبر ہے. تو ایسے نہ زمین پہ اترا اترا کے اکڑ اکڑ کے ایسے چلنا کہ بس میں بہت بڑی چیز بن گئی. یہ صرف چال میں نہیں ہے، بعض لوگ گاڑی بھی ایسے چلاتے ہیں، بعض لوگ اس طرح کے جیسچرز دیتے ہیں، بعض لوگ ایسی اپنی گردن ایسی رکھتے ہیں کہ پتہ چلتا ہے کہ تکبر ہے. کوئی بھی ان کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے اس کی چال تکبر والی ہے. تو اترا اترا کے مت چلو. اللہ اکبر. جو اپنی اوقات کو سمجھ جاتا ہے وہ نہیں پھر اس طرح چل سکتا. تو بعض لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے ایسے چلتے ہیں. یہ جو آپ یہ کیٹ واک وغیرہ بھی دیکھتے ہیں، یہ بھی ایک اتراہٹ کی چال ہے، ایک ناز و نخوت والی چال ہے. صحیح نہیں ہے یہ. تو کیا پتہ چلا لوگوں سے بات ایسے نہ کرو منہ پھلا کے، یہ لوگوں سے منہ پھیر کے. وہی آپ کے سامنے آیا تو اس سے منہ پھیر لیا تاکہ اگر بات ہی نہ کرنی پڑے. کیونکہ جب کینہ بھی دل میں ہوتا ہے تب بھی انسان ایسے کرتا ہے. نہ ہی چہرے پہ ایسے غصہ اور ناراضگی رکھو کہ دوسرا بات کرے تو ایسے کر کے بات کرنا کہ دوسرا پریشانی ہو جائے، دوبارہ بات کرنے کی ہمت نہ کرے. کشادہ چہرے سے بات کرو، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے. آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ یہ تو چھوٹی چھوٹی نیکی ہیں. اب یہ دیکھیں مثقال حبۃ جو ہے نا، دانے کے برابر بھی عمل اگر آ جائے گا تو یہ کیا چھوٹی نیکی ہے؟ یہ چھوٹی نیکی نہیں. حدیث میں آتا ہے کسی نیکی کو حقیر نہ جانو، چاہے اپنے بھائی کے ساتھ کشادہ پیشانی سے ملنا ہی کیوں نہ ہو. یعنی یہ بھی چھوٹی نیکی نہیں ہے، یہ بھی حقیر نہیں ہے کہ اپنے بھائی کے ساتھ تم اچھے چہرے کے ساتھ ملو. ایسے اپنے جیسچرز وہ اپنے چہرے پہ رکھنا کہ دوسرے جو ہے نا پریشان سے رہیں کہ پتہ نہیں اس سے بات کریں کہ نہ کریں، ہائی اس کے آگے جائیں کہ نہ جائیں. یہ صحیح نہیں ہے. گردن اکڑا کے رکھنا، لوگوں کی طرف حقارت سے دیکھنا اس لیے کہ وہ منصب میں کام ہے یا کسی میں بھی. اللہ اکبر. تو ایک تو چہرے کا پتہ چل گیا ہمیں کہ کیسے ہم نے ملنا ہے، پھیر کے نہیں ملنا، اور دوسرا ہم نے کشادگی سے ملنا ہے، مسکراتے ہوئے ملنے ہیں، کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ ملنا ہے. اور زمین پر اکڑ کے نہیں چلنا، تکبر کی چال نہیں چلنا، پیر مار مار کے نہیں چلنا. تکبر کی یاد رکھیں ہر صورت ہی اللہ کو ناپسند ہے، چاہے وہ چہرے کے جیسچر ہیں، چاہے وہ چال ہے، چاہے وہ منہ پھلا کے دوسری طرف رکھنا اور اکڑے رہنا، یہ کہ کوئی بھی اللہ کو نہیں پسند. اتنا ہائے جو انسان اپنے آپ کو سمجھنے لگے نا کہ دوسرے اس کو نیچے نظر آئیں، بس تکبر آ گیا کہ کون ہو سکتا ہے میرے برابر عزت میں مقام میں. یا ایون جو بدترین تکبر ہے نا، نیکی کا تکبر ہے کہ انسان میں نیکی کا تکبر ہے، کیونکہ یہ شیطان میں تھا کہ میں تو بڑا نیک ہوں، میں تو بڑی نیک ہوں، میں تو قرآن پڑھتی ہوں. یہ وہ عام لوگوں میں مکس اپ ہی نہ ہونا چاہیے، لوگوں میں نہ اٹھے بیٹھے، کیونکہ یہ جاہل سے لوگ. استغفر اللہ. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ اس سے بچائے. اور جب انسان میں یہ تکبر آنے لگتا ہے نا، پھر وہ بس ڈسٹینس ہی رکھتا ہے. پھر وہ ظاہر ہے اس کے برابر کے لوگ ہوں گے تو ان سے ملے گا، پھر وہ ایلیٹس میں ہی ملتا ہے اپنی، یعنی اس کے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھ لیتے ہیں. چلیں یہ نا اب ہمیں کوئی کہے نہیں جی ذرا ڈسٹینس رکھنا چاہیے, ذرا پتہ چلے نا کہ آپ کوئی بڑی چیزیں, یہ کیا اس طرح ساروں کے ساتھ ہی ملنے سے انسان کی پھر ویلیو ختم ہو جاتی. اب ایسے بھی کوئی آپ کو مشورہ دے سکتا ہے نا, اس وقت کس کو دیکھنا ہے؟ ہم نے لوگوں کے مشوروں کو نہیں دیکھنا, ہم نے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ اب ان سے زیادہ باعزت کون ہو سکتا ہے؟ ان سے زیادہ اونچے مقام کا کون ہو سکتا ہے؟ بتائیں میرے اور آپ کے کیا مقام ہے اور کیا ہمیں چیزیں ملی ہیں, یہ کیا چیزیں ہم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لونڈی بھی راستے میں روک کے اپنے کسی کام کے لیے لے جانا چاہتی تھی نا تو لے جاتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل پڑتے تھے اس کا کام کروانے کے لیے. نہ کبھی غلاموں میں بیٹھنے کو ناپسند کیا, بلکہ وہ سردار کہتے تھے آپ کیا, ہم نے نہیں آپ کی مجلسوں میں آ کے بیٹھنا, غریب سے لوگ لونڈیاں غلام بیٹھے ہوئے یہاں پہ, ہمارے سٹیٹس سے لوگ بیٹھے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹیٹس کوئی کم تھا؟ سب سے معزز قبیلے سے تھے, معزز گھرانے سے تھے. آپ کا مقام کتنا بلند ہے, اور پھر بھی آپ کی کوئی عزت میں کمی نہیں آ گئی کہ آپ غلاموں کے ساتھ بیٹھ گئے. اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس چیز کے اوپر فرق کیا, نہ کبھی اونچے ہو کے بیٹھے کسی مجلس میں کہ سب سے میں اوپر بیٹھوں. ایون آپ نے پڑھا ہوگا کہ ہجرت کر کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو وہاں پہ لوگوں کو یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں میں سے کون سے ہیں, ابوبکر صدیق ہیں یا یہ ہیں. اللہ اکبر. وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھے, انہوں نے پھر آپ کے پر پنکھا جلنا شروع کر دیا, تو پھر تب ان کو پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے. اس سے کیا پتا چلا آپ کو؟ کیا یہ نہیں پتا چلتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی چال میں یا حال حلیے میں یا انداز میں یا کوئی طرح سے بھی نہیں پتا چلتا تھا, کوئی شو آف نہیں تھی کہ میں بڑی چیز ہوں, میں ہوں نبی, میں تم سب سے بہتر اور اعلیٰ ہوں. قربان جائیں ایسے نبی پہ, ان کی کتنی پیاری باتیں ہیں. ایک کالی لونڈی ہے, حبشن ہے. ہم اپنے ہمارے تو نوکر آزاد لوگ ہیں نا, وہ لونڈی تھی, مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی. تو کیا ہوا, فوت ہو گئی. صحابہ کرام نے اس کا جنازہ وغیرہ پڑھ کے دفنا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, پوچھا ایک دن اس کے بارے میں کہ وہ نہیں نظر آ رہی, وہ کہاں ہے. یعنی اتنی سبحان اللہ. اب یہ دیکھیں نا کہ کتنے لوگ وہاں پہ کتنے ہوتے ہوں گے. ایک ایک بندے کا احساس رکھنا اور خیال رکھنا, یہ بھی پتا چلتا ہے کہ تکبر نہیں ہوتا کسی انسان میں, تب وہ کرتا ہے. ورنہ وہ کہتا ہے لو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اس کا پوچھوں, بہت نوکر ہیں یہاں پہ, کون آئے کون جائے میری بلا سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پوچھا تو صحابہ نے فرمایا کہ اس طرح سے وہ فوت ہو گئی, ہم نے اس کا جنازہ پڑھا. آپ نے فرمایا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ باقاعدہ گئے, اس کا جنازہ پڑھا, دوبارہ پڑھا. یہ دیکھیں, یہ پتا چلتا ہے کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا. فالو کرنا ہے تو ان کو کریں. ہم یہ امیر لوگوں کو دیکھ کے, ان کو دیکھ کے کہ وہ ایسے کرتے ہیں, ہم بھی ایسے کیا کریں. وہ اس طرح ملنا نہیں پسند کرتے, ہم بھی ایسے کریں. وہ ایسے چلتے ہیں, ہم بھی ایسے کریں. وہ کن کے ساتھ تعلق رکھنا چاہتے ہیں اور لو سٹیٹس لوگوں کے ساتھ دنیاوی طور پہ جن کے پاس پیسہ نہیں ہے ان کو لو سٹیٹس سمجھ کے ان کے ساتھ نہیں ملتے, ہمیں بھی نہیں ملنا چاہیے. ورنہ پتہ نہیں ہماری کہیں کوئی اچھوت کی بیماری ہے جو ہمیں بھی لگ جانا. ہم کتنی دفعہ اپنے کسی نوکر کے گھر جا کے بھی بیٹھے ہوں گے آج تک, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھ رہے ہیں. آپ کی مجلس میں حضرت بلال بھی بیٹھے ہوئے, آپ کی مجلس میں حضرت خباب بھی بیٹھے ہوئے, کتنے غلام بیٹھے ہیں. کہیں آپ کو یہ نظر آتا ہے؟ بلکہ حضرت بلال جو اسلام ہی لے کر آئے تو ان کی باتوں میں آتا ہے کہ کوئی ایک آدمی ہوتا تھا جو مجھے اتنی پیار سے, بازار میں ہوتا تھا تو وہاں پہ میری طرف اتنی محبت سے دیکھتا تھا. وہ تو معاشرے کے پسے ہوئے لوگ تھے, ان کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا. ایسے لوگوں کو تو اگر نہ بھی پوچھتے تو کسی نے کوئی اعتراض نہیں کرنا تھا, کیونکہ وہ ماحول ہی ایسا تھا, وہ معاشرہ ہی ایسا تھا. پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیسا تھا, پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے ان کے ساتھ ڈیل کرتے تھے, یہ ہم سب کے لیے ایک سبق ہے. تو یہ چیزیں ہیں کہ کبھی بھی اپنی چال میں, اپنی بات میں, اپنی کوئی چیز کے اندر بھی, خاص طور پہ جب آپ کو مقام اور مرتبہ مل جائے تو تب آپ نے اسپیشلی اس وقت دھیان رکھنا ہے کہ ہماری کسی چیز میں, کسی جیسچر میں, کسی اس میں کہیں یہ چیز نہ آ جائے کہ لوگ کہیں پھر کہ اس کے اندر تو تکبر آ گیا. ان اللہ لا یحب کل مختال فخور, بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا کسی خود پسند, مغرور, اترانے والے کو اور فخر جتانے والے کو. اب آپ یہ دیکھیں نا, یہاں پہ بھی
لقمان علیہ السلام نے ایک وجہ بیان فرمائی کہ کیوں میں تمہیں اسے منع کر رہا ہوں، کیونکہ اللہ کو نہیں یہ پسند ہے، یہ نہیں کہ مجھے نہیں پسند ہے، اللہ کو یہ نہیں پسند۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ تلاوت سنیے۔